दो दिलों की दास्तान सीज़न 2 एपिसोड 75। मुझ जैसे ही घर की गली में दाखिल हुआ, सामने वाले से ज़बरदस्त टकराव हुआ था। या अल्लाह, मैं मर गई। वो सर थामते पीछे हटी, फिर नज़र ऊपर उठाई तो आंखों में हैरानगी दर आई। आप? वो इतने सालों बाद उसे देख रही थी। हैरान होना तो बनता था, जबकि मीकाल के सख्त जान जाबिर को यकीन नहीं हुआ कि आते ही उसका इतना खूबसूरत इस्तकबाल हुआ था। जिसे सोचता आया था, पहली मुलाकात ही उससे हो गई थी। हेलो, मुझके सामने चुटकी बजाते बोली तो वो चौंका और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। हल्की सी बियर्ड में छुपे उसके वो मासूम से डिम्पल जो कभी कभार ही बाहर आते थे, अपनी झलक दिखलाकर गायब हो गए। जी मैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, कहाँ गायब थे? कब से घर ही नहीं आए। खाला बहुत मिस करती थी आपको। वो अभी स्कूल से वापस आई थी, क्योंकि हाथों में बच्चों के रजिस्टर भी थे जो शायद वो चेक करने के लिए घर ही ले आई थी। वो दोनों हमसाए थे, बचपन साथ ही गुजरा था। फिर जमाने में जाकर बाहर गया और वहीं का होकर रह गया। कभी कभार चक्कर लगाता था, लेकिन अब काफ़ी दिनों बाद वापस आया था और आते ही कुछ सामने सी मनमोहनी सी लड़की उसका दिन बना गई थी। गायब नहीं था, बस जॉब की नोयत ही कुछ ऐसी है। आप इस वक्त क्या स्कूल से वापस आ रही हैं? उसके हाथ से रजिस्टर लेते बोला तो वो मुस्कुरा दी। वो हमेशा ऐसा ही करता था। स्कूल टाइम में उसका बैग उठा लेता था, कभी कभी होमवर्क भी कर देता था। उसे कोई बोझ नहीं उठाने देता था। मिद्रारा अब कैसी है जाबिर? मैंने सुना जरार भाई और वो दोनों ही हॉस्पिटल में थे। अम्मी की तबीयत की वजह से मैं जा नहीं सकी, और फिर महावीर अंकल ने खलीला को अकेले ना छोड़ने का भी कहा था, इसलिए जा नहीं पाई। वो घर के सामने रुकती बोली, मैम तुम माशाल्लाह से अब काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन जरार सर कोमा में हैं। डॉक्टर ने कुछ अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई, लेकिन हमें यकीन है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अब आप ही शादी कर लें। खाला कब तक अकेली रहेंगी? मिद्रारा का सुनकर परेशान हुई थी, इसलिए बात बदल दी। जी अब सोच रहा हूँ, कर लेनी चाहिए शादी। वो उसके चेहरे पर फोकस करते बोला तो वो मुस्कुरा दी। लड़की ढूंढ ले क्या? वो राजदारी से बोली। जी लड़की तो कब की ढूंढ ली, अब बस अम्मी को बताना है। तो जल्दी से बताएं, फिर देखिएगा खाला कैसे आपकी चट मंगली और पट ब्याह रचाती हैं। वो हंसते हुए बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। बहुत शुक्रिया। वो उसके हाथों से सामान लेते बोली और घर के अंदर चली गई, जबकि वो अपने हाथों को देखकर मुस्कुरा दिया। मुझे नहीं पता, हम अपनी शादी की रात जंगल में गुजारेंगे बस। उसकी बात सुनकर शाहमीर ने हैरान होते उस लड़की को देखा था। सीरियसली मायरा, कौन लोग अपने गोल्डन नाइट जंगल में स्पेंड करते हैं? हम लोग करेंगे ना शाहमीर? प्लीज़, ये मेरी ख्वाहिश है। क्या आप इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते? वो दोनों इस वक्त भी जंगल में ही थे। यहाँ वो लोग अक्सर ही मायरा की जिद पर आते रहते थे,
یہ جنگل بہت پیارا تھا۔ میری جان، کوئی بات ماننے والی ہو تو مان لینا۔ میں آپ کو پاگل دکھتا ہوں کہ اپنی لائف کی اتنی بڑی اور خوبصورت رات کو یہاں جنگل میں برباد کر دوں گا۔ شامیر کی بات سن کر وہ اس کے سامنے آئی تو اس کے چلتے قدموں کو بھی بریک لگا۔ میں ساتھ ہوں گی، کیا تب بھی آپ کی رات برباد ہوگی شاہ؟ وہ معصومیت سے ہونٹ اٹکاتے بولی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جب شادی ہوگی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو انجوائے کرے نا آپ۔ وہ اس کی ناک کھینچتے بولا، مطلب اب میری خواہش پوری کریں گے؟ وہ چہکتے بولی، سوچوں گا۔ اسے اپنے احسان میں لیے آگے بڑھا، جبکہ وہ کھلکھلاتی اسے اپنی پلاننگ بتا رہی تھی۔ جانے دینا، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے سو رہا تھا اور وہ بیچاری اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ صبح کی آئی، اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ زخرف، اتنے دنوں بعد سکون مل رہا ہے، پلیز جانے کی بات نہ کریں ابھی، بلکہ سمجھ لیں رخصتی ہو گئی آپ کی۔ مزید اسے خود میں سموتے بولا، منہاج پلیز نا، ایسے کیسے رخصتی ہو گئی؟ مجھے دلہن بن کر آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ اس کے سینے پر تھوڑے ٹکاتے بولی، جتنا سج سنور کر آئیں گی میں نے اتنا ہی بگاڑ دینا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، چھوڑیں دلہن بننا۔ وہ آنکھ منہ کرتے بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ جولیا کی صحبت کا اثر بہت جلد نہیں لے لیا آپ نے مسٹر منہاج راجپوت۔ دیکھ لیں 1 مہینے کے اندر اس نے کیسے مجھے بھی بے باک بنا دیا، ورنہ ہم جیسا شریف تو کسی ماں نے نہ جنا ہوگا۔ جی، آپ کی شرافت کا اچھے سے اندازہ ہے مجھے۔ اب چھوڑیں مجھے، ماما اور پھپھو ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ہاسپٹل کال کرنے کا موقع بھی نہیں دیا آپ نے۔ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر زخرف کتنی لاپرواہ ہیں۔ میں خود آپ کو ہاسپٹل منوا دوں گا، آپ کا اپنا ذاتی، پھر کوئی کچھ کہہ کے دکھائے۔ وہ انگوٹھے اور انگلی سے اس کے ہونٹ مسلتے بولا تو زخرف نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور اس کے اوپر سے اٹھی۔ 2 بار آئی آپ کے گھر، لیکن مجال ہے جو پانی تک کا پوچھا ہو آپ نے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تو وہ مسکرا کر اٹھا۔ میں تو منہ میٹھا کر چکا ہوں، آپ بتائیں کیا چاہیے آپ کو، غلام ابھی بنا دیتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ بیچاری جھیپ گئی۔ اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے وہ اٹھے، فی الحال کچھ نہیں چاہیے، ابھی گھر جانا ہے میں نے، پھر کبھی آپ کے ہاتھ کی چیز سینڈوچ کھاؤں گی۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔ آئی لو یو۔ وہ دروازہ کھولنے لگی جب اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس مڑی، آئی لو یو ٹو۔ بس اب ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے منہاج، بہت مشکل ہے آپ سے دور رہنا، آپ کے بنا سانس لینا۔ وہ اس کے گلے لگی بولی تو منہاج نے اسے شدت سے محسوس کیا۔ کبھی نہیں ہوں گا، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا، وہ وعدہ کرتے بولا۔ اب آسانیاں آئی تھیں، خوشیاں آئی تھیں ان کی زندگیوں میں، اللہ کا شکر تھا، سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ یاد آ گئی کہ کوئی بیوی بھی ہے آپ کی۔ وہ اندر آیا تو سامنے سے وہ شکوہ کرتی نظر آئی۔ بھولا ہی کب ہوں آپ کو کہ یاد کروں،
آپ کے ہونٹوں کا لمس مجھے ہر پل اپنے لبوں پر محسوس ہوتا رہا ہے۔ آپ کے نازک بدن کی خوشبو پاگل کر چکی تھی مجھے، اس لیے واپس آیا تاکہ آپ پر اپنی تھکن اتار سکوں۔ اسے کھینچتے ہوئے سینے سے جوڑتے بولا، خبردار میرے قریب بھی آئے تو جتنے دن مجھ سے دور رہے ہیں، اب سزا کے طور پر اتنے دن میں بھی آپ سے دور رہوں گی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے فبیہ ملہار خانزادہ، آج آپ کو نہیں بخشنے والا یہ دیوانہ۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھتے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ وہ آج ہی واپس آیا تھا کیونکہ آفس میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ جب وہ اپنی تشکیلی مٹاتے پیچھے ہٹا تو وہ گہرے سانس بھرتی سر اس کے سینے سے ٹکا گئی۔ مدرارہ اور جرار بھائی کیسے ہیں ملہار؟ اسے سینے سے لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک لگ رہی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے فبیہ، جرار کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے۔ اپنی محبت سے دور ہونا کتنا جان لیوا ہے میں دیکھ آیا ہوں، محسوس کر آیا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ میرے پاس صحیح سلامت ہیں، ورنہ میں نے تو مر جانا تھا۔ اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہ کیا کرے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے کپڑے نکال دیں، مجھے ریسٹورنٹ جانا ہے واپس، آ کر آپ کو بہت سارا تنگ کروں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے پیچھے ہوا اور موبائل نکالتے اپنے مینیجر کو کال کر رہا تھا، جبکہ فبیہ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ زندگی اب آسان لگنے لگی تھی۔ محبوب انسان کا ساتھ ہر دکھ درد دور کر دیتا ہے۔ زارون کی بات سن کر سبھی لمس اور من بہت خوش ہوئے تھے، لیکن ہانی ابھی تو ملی ہے مروہ کو، اتنی جلدی وہ اس کی شادی نہیں کرے گی۔ لمس نے کہا تو زارون کے چہرے پر بھی ذرا پریشانی ہو گئی۔ ماما، شادی نہ سہی، نکاح تو ہو سکتا ہے نا؟ ابھی وہ پڑھ رہی ہیں، جب ان کی اسٹڈی ختم ہو جائے گی تب شادی کر لیں گے، تب تک جرار بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ من کو بیٹے کی جلد بازی پر ہنسی آئی۔ بابا ناٹ فیئر یار، مجھے آپ کے قصے بھی پتہ ہیں، کیسے ماما کے آگے پیچھے گھومتے تھے آپ، سب جانتا ہوں۔ اور ماما آپ کو پتہ ہے، مجھے ایزل نانی نے بتایا کہ وہ جو آپ کا کلاس فیلو نہیں تھا باسط، وہی جس کے ساتھ آپ نے بات کر کے بابا کو جیلس فیل کروانا چاہا تھا۔ لمس زارون کی بات سن کر سیدھی ہوئی، جبکہ من کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ لمس نے پوچھا تو زارون نے کمینی مسکراہٹ سے باپ کو دیکھا، جو سر نفی میں ہلاتے اسے منع کر رہے تھے۔ بابا نے اس کے بعد جا کر اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا، کیونکہ اس نے آپ سے ہاتھ ملایا تھا اور ایک بار ان کے پیر پر کیا تھا تاکہ وہ کوئی تلگولی نہ آ سکے۔ بابا نے انہیں ڈرایا تھا بہت، اس لیے وہ یونیورسٹی چھوڑ کر کسی اور یونی میں چلے گئے تھے۔ زارون نے بات مکمل کی تو لمس نے حیرانگی سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا تو وہ کھسیانہ ہو کر مسکرا دی، جبکہ زارون کو وارننگ دیتی نظروں سے دیکھنا نہیں بولے تھے۔ من، وہ بس اتنا ہی بول سکی، جی جان من، میرا مطلب ایسا کچھ نہیں ہے، بکواس کر رہا ہے یہ گدھا، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کیا؟ من گڑبڑاتے بولا، ماما آپ بابا سے بعد میں لڑ لیجیے گا، پلیز پہلے میرے مسئلے کا حل نکال۔ بابا چاچو لوگوں سے بات کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کل ہی جائیں گے اپنے بیٹے کی خوشی مانگنے۔ وہ پیار سے بیٹے کا ماتھا چومتے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تھینک یو ماما، آئی لو یو، وہ ماں کو گلے لگاتے بولا۔ میں سوتیلی نہیں ہوں، آپ لوگوں کی بہن بیٹی ہوں۔ دروازے پر کھڑی مینال کی آواز سن کر من نے مسکرا کر اپنے بازو بھا کیے۔
تو وہ کھلکھلاتی پاپا کے سینے سے لگ گئی۔ تم تو ہم تینوں کی جان ہو، سوتیلے ہوں تمہارے دشمن، ماں نے بیٹے کا ماتھا چومتے بولا۔ زارون کو بس کل کا شدت سے انتظار تھا۔ رائم، صبح ہو گئی ہے، جانے دینا۔ سعدیہ نے کیا سوچ رہی ہوں گی؟ آپ ہر صبح ایسے ہی کرتے ہیں اور پھر سائم بھائی سارا دن مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہیرا کو رام نے بازو میں جکڑا ہوا تھا اور وہ کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی کہ جانے دے، لیکن وہ بھی شدید قسم کا ڈھیٹ واقعہ ہوا تھا۔ اتنی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں آپ، میں جب چاہوں تب چھوڑوں گا آپ کو، سو جائیں، منہ سے مزید قریب کرتے بولا۔ رائم، وہ تھوڑی دیر بعد بولی۔ ایک ہاتھ رائم کے بالوں میں پھیرتے وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ جی، اب تو سب ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ حویلی واپس کیوں نہیں چلتی؟ سب نے آپ کو میری وجہ سے غلط سمجھا تھا، اب جب ہم ساتھ میں خوش ہیں تو ان کا کیا قصور؟ اب واپس چلتے ہیں نا؟ بلاول انکل سعدیہ آنی، وہ بھی بہت اداس رہتے ہیں، وہ کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن وہ سب کو بہت مس کرتے ہیں۔ آپ یہ چھوڑ دیں پلیز۔ سعید بابا، رفیق بابا کتنی بار آ چکے ہیں، معافی تک مانگ چکے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولی تو رائم نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ آپ وہاں جانا چاہتی ہیں؟ جی، جانا چاہتی ہوں، اصل گھر تو وہی ہے ہمارا، سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، میں چاہتی ہوں سائم بھائی بھی انجوائے کرے سب کے ساتھ رہیں ہم سب مل کر شاپنگ، ایک ساتھ ہلا گلا، بہت مزہ آتا ہے اپنوں کے ساتھ، ہم یہاں اور وہ لوگ وہاں، ایسے تو مزہ بھی نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، چلیں گے حویلی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ دونوں کے چہرے اتنے نزدیک تھے کہ ہوا کا گزر بھی ناممکن تھا۔ کیسی شرط؟ آج آپ سارا دن میرے ساتھ کمرے میں رہیں گی، باہر جانے کا نہیں بولوں گی، اور جو میں کہوں گا وہ سب ماننا پڑے گا۔ بولے منظور ہے تو ہم حویلی چلیں گے، وہ بھی کل، اگر نہیں منظور تو پھر بھول جائیں حویلی، ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ اس کی شرط سن کر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسی رومانٹک شرط ہے رائم، وہ روحانسی ہوتے بولے۔ اس کے ساتھ پورا دن ایک کمرے میں رہنا مطلب اپنی موت کو خود دعوت دینا تھا۔ وہ نہیں سہ سکتی تھی اس کی جنولیت۔ میری ہر شرط رومانٹک ہی ہوتی ہے، اب آپ پر ہے کہ آپ اپنے ساس سسر کے لیے اتنا کر سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ ایموشنل اٹیک ہے رائم، جو سمجھیں آپ کی مرضی، میری شرط تو یہی ہے۔ وہ کندھے اچکاتے بولا۔ انکل آنی کیا سوچیں گے رائم؟ یہی کہ ان کا بیٹا ان کی بہو سے کتنا پیار کرتا ہے، اور ویسے بھی ماما کہہ رہی تھی کہ اب گھر میں بچوں کی کھلکاریاں دکھنی چاہیے۔ اب ٹائم دیں گی آپ تبھی تو یہ پاسبل ہوگا نا؟ وہ ٹھٹائی سے بولا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ جواباً رائم نے بھی گھورا تو وہ مشکل ہی سے ہی مسکرا دی۔ کیا ہوگا سام بھائی، ایک دن اور تنگ کر لیں گے، انکل آنے سے دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنس لیں گے تو منظور ہے۔ وہ ہونٹ لٹکاتے بولی تو رائم نے وہی ہونٹ چوم لیے۔ اب بیچاری ایرا کے پاس اس کی منمانیاں برداشت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔